आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। हाल ही में गोर्बाचोव का इंतकाल हुआ, वो तारीख का एक बड़ा किरदार है। आज हम उनके बारे में वजाहत साहब से पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। सर देखिए, 20वीं सदी जी 2 आलमी जंगों और सर्द जंग, जी ये 1914 से 1992, ये 3 बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। जी। इसमें जो पहली आलमी जंग है उसके इख्तिताम पे 1917 अक्टूबर में इनकलाब रूस आया और जो रशिया में मोनार्की थी वो ख़त्म हुई जी और 92 के इब्तदाई दिनों में जो है वो USSR जो है वो रिपब्लिक ऑफ रशिया जी बन गया और उसके कुछ से अलग भी हुए कुछ रियासतें। ये जो पोस्ट कोल्ड वार है, वर्ल्ड है, इसके मामारों में से इसके आर्किटेक्ट्स में से मिखाइल गोर्बाचोव का मकाम बहुत बुलंद है। जी अगर आप ये पूछें कि इनके अलावा किन लोगों के नाम लिए जा सकते हैं तो मैं कहूँगा मार्गरेट थैचर, रोनाल्ड रीगन जी और बोरिस येल्त्सिन। जी 1917 से 1992 तक जो पहले रशिया में, उसके बाद जो है वो वारसा पैक्ट जो सोवियत ब्लॉक था, आधा यूरोप और जो सारा सेंट्रल एशिया जो सोवियत यूनियन था, और फिर 1949 से आनवर्ड चाइना भी उसमें सोशलिस्ट निज़ाम जो है वो कायम हुआ। जी इसमें सिर्फ सोवियत यूनियन को अगर ले लिया जाए तो इसमें कुछ बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स। जी देखिए, कम्युनिज्म की जो इडियोलॉजी है, जो उसकी इकोनॉमिक्स है, जो उसकी फ़िलॉसफी है, जो उसका हिस्ट्री का तसव्वुर है, जो उसका फ़लसफ़ा है, ये 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ। जी ऑफ कोर्स कार्ल मार्क्स और एंगल्स भी उनके साथी थे और प्लेखानोफ जैसे लोग। उस वक्त रशिया एक ज़रई मुल्क था जी प्रीडोमिनेंट, और ज़ाहिर एक बहुत गरीब मुल्क था। जो कार्ल मार्क्स का ख्याल था वो ये था कि ये कम्युनिस्ट इनकलाब जो है ये सनती मुल्कों से शुरू हुआ। तो उस ज़माने में जो पहली जंग के फ़ौरन बाद के बरस से में जर्मनी के बारे में ये सोचा जा रहा था जी। अब बरतानिया के बारे में ये सोचा जा सकता था, इंग्लैंड के बारे में नहीं। फ्रांस हमेशा इस तरह की तहरीकों में बहुत आगे रहा था, लेकिन इनकलाब कामयाब हुआ रशिया में, जो कि सनती तौर पे एक पसमानदा कमज़ोर मुल्क था। जी ख्वाब गलत नहीं था। ख्वाब जो है वो इंसानों की बराबरी का था। जी ख्वाब जो है वो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होने का था। ख्वाब इंसान की तरक्की का था। और ये बहुत बड़ा तजुर्बा हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का, एक नई दुनिया बिल्ड करने का ख्वाब। लेकिन वो ख्वाब नाकाम हुआ। बड़ी जो एम्पायर्स बनी हैं
میں سوویت بلاک کو اور سوویت یونین کو، یہ سارے تجربے کو ایک امپائر کی صورت ہی میں دیکھتا ہوں. جی. ایک ہی صدی میں شروع ہو کے اسی صدی میں ختم ہونے والا یہ پہلا تجربہ تھا. جو برٹش امپائر ہے وہ 300 ایئرس چلی، جو ہیپسبرگ امپائر ہے کو 250 برس چلی ہے، کوئی یہ جو آٹومن امپائر ہے یہ 400 سال سے زیادہ جو ہے وہ چلی ہے، بلکہ زیادہ ہی سمجھیے. ریولوشن انسانوں کو ایکسائٹمنٹ دیتا تھا کہ ہم کچھ ایسے سٹیپس لیں گے، جی. ایسی پالیسیز بنائیں گے جس سے ہیومن جو ایوولوشن ہے، یہ جو انسانی معاشرے کا ارتقاء ہے، اس کو ہم تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. لیکن ہمارے پاس تجربات موجود تھے فرینچ ریولوشن کے، جی. پیرس کمیون کے، 1848 کے انقلاب کے، نیپولیونک وارز کے، اور پھر ہم نے 20ویں صدی میں رشیا میں، چائنا میں، ایران میں انقلاب کا تجربہ کر کے دیکھ لیا. جی. معلوم یہ ہوا، کم از کم یہ میری رائے ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں اپنی رائے کے طور پہ ہی اس کو بیان کر رہا ہوں، جی. کہ ہم ایبریشن کے راستے سے انسانی ترقی کی ضمانت نہیں دے سکتے. ریولوشن اپنے بچے کھا جاتا ہے. ریولوشن میں کیونکہ وہ ایک واقعہ ہوتا ہے، ڈیموکریسی از اے پروسیس. ڈیموکریسی زیادہ سالڈ بنیادوں پہ، بوتھ اکنامکلی ایز ویل ایز پولیٹیکلی ایز ویل ایز سوشلی، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی اور سیاسی بندوبست میں بھی ڈیموکریسی جو ہے وہ زیادہ استحکام کی ضمانت دیتی ہے. جو ریولوشن ہے وہ وائلنٹ ہوتا ہے، جی. اس میں ناانصافی ہوتی ہے، اور اس میں بے یقینی پائی جاتی ہے، اور وہ جنگ کی طرف لے کے جاتا ہے. جی. اور اس میں جو پیوستہ مفادات ہوتے ہیں، جی. ویسٹڈ انٹرسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ری ارینج کر کے خود کو دوبارہ وہی برائیاں واپس لے آتے ہیں. میں اس کا ایک لمبی بات ہوتی تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، جی. لیکن میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جو لینن کے ایئرز تھے وہ تو بالکل ابتدائی زمانہ تھا. اس میں ریولوشنری ٹیرر بھی تھا، اس میں بد انتظامی بھی تھی، اس میں وائلنس بھی تھا. لیکن لینن کا مقابلہ آپ 1923 میں آنے والے اسٹالن سے نہیں کر سکتے. لینن اور اسٹالن کی شخصیت میں، پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق تھا. لینن might have had a few weaknesses and there were actually many. جی. لیکن اسٹالن جو ہے نہ تو کوئی علمی انسان تھا، نہ اس میں جو ہے وہ تدبر سطح پہ پایا جاتا تھا. وہ ایک سیڈسٹ ڈکٹیٹر تھا، جی. اور میکیویلین، اور وہ 30 برس میں 1923 سے 1953 تک اس نے سوویت سوسائٹی جو تھی اس میں سوال اٹھانے کی، آواز اٹھانے کی، اختلاف کرنے کی گنجائش ختم کر دی. آپ ماسکو ٹرائل دیکھیں،
آپ پرجز دیکھیں، 1927 سے 1937 تک 10% رشیا کی آبادی نہیں بڑھی. آبادی اس لیے نہیں بڑھی کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں مارے جا رہے تھے، گلاگ بنے، عقوبت خانے. اسٹالن کا انتقال ہوا ہے مارچ 53 میں، تو خروشچیف صاحب تشریف لائے. اب by then it was no longer a revolutionary movement, it was a dictatorship. It was a totalitarian state. اور جو ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ ہوتی ہے وہ گورکی کے ڈرامے نہیں پڑھتی، وہ گورکی کے ناول نہیں پڑھتی، وہ مایاکووسکی کی پوئٹری نہیں پڑھتی. اس میں جو ہے وہ انا اخماتووا اور پاسٹرناک کی جگہ نہیں ہوتی. لینن کی پولیٹیکل بیورو، جسے وہ پولٹ بیورو کہتے تھے، اس کا ایک بندہ نہیں چھوڑا اسٹالن نے. اور جب دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں، بہت یقین بھی ہے اس پہ، کہ اموات سوویت یونین کی بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن وہ جنگ روسی عوام نے اور روس کے جغرافیے نے جیتی. عوام نے اور جغرافیہ نے. اسٹالن اگر اس کو آپ کوئی ایڈیالوجیکل نام دینا چاہیں تو میں نہیں اس کو تسلیم کرتا. اور خروشچیف چونکہ اسی سسٹم سے نکل کے آیا تھا، انہیں سازشوں کے نتیجے میں نکل کے آیا تھا. آپ اس کی اپنی آٹو بایوگرافی پڑھے تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ بالکل وہی جیسے محلات میں سازشیں ہوتی ہیں. تو جب 1963 میں خروشچیف کو بھی اسی انداز میں نکالا گیا جیسے اس نے اپنے مخالفین کو 53 میں آؤٹ کیا تھا، تو برژنیف صاحب تشریف لے آئے. برژنیف ریٹورک بہت تھا، لیکن یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہی میں چل رہے ہیں ایک ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ کے، اور اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بن چکا ہے، اور اس میں شہری لا تعلق ہو چکا ہے اور بے بس ہو چکا ہے. رائٹ. اور یہ نظام جو ہے یہ جمود یعنی اسٹیگنیشن کی طرف جائے گا. ہائی پوائنٹ اس کا جو تھا وہ 71 تھا، اور ایک بہت بڑا جو اس میں اسٹیپ لیا امریکہ نے وہ تھا چائنا کی طرف ہاتھ بڑھانے کا. وہ چون لائی اور ماؤ کی موجودگی میں امریکہ اور چائنا کے تعلقات استوار ہو گئے. میری رائے میں اگر وہ سٹیپ نہ لیا گیا ہوتا تو ڈینگ شاؤپنگ والا تجربہ نہیں ہو پاتا. اور چائنا جو ہے وہ آج بھی وہاں ون پارٹی گورننس ہے، پولیٹیکل سسٹم اور ہے، اکنامک سسٹم اور ہے. لیکن جو رشیا میں ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ برژنیف صاحب بیمار ہیں، پڑے ہیں، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہلا کے دیکھ لے کہ زندہ بھی ہے یا نہیں. بائی دا وے یہ اسٹالن کے مرنے پہ بھی ہوا. مارچ 1953 میں جب اسٹالن پہ کو جو ہے وہ برین ہیمریج ہوا تو پیپل وار ڈاؤٹ فل کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں چیک کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ بھائی وہ ایک ایسا آدمی تھا جو اپنے ہی وزیر خارجہ کی جو سٹنگ سرونگ وزیر خارجہ ہے اس کی بیوی کو سائبیریا بھیج سکتا تھا. مولوٹوف کی بیوی کو بھیجا، وہ جو اینٹی جو پرسیکیوشن کی تھی انہوں نے 48-49 میں، اور کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس کو جا کے یہ کہے کہ جناب آپ کا اپنا وزیر خارجہ ہے، آپ کی اپنی پالیسیوں کو دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے. اس کی بیوی کے ساتھ یہ، اور اس میں سے کوئی مقدمہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا. وہ سب جو ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے ناگزیر نتیجات تھے جو آمریت کا نتیجہ ہوتے ہیں. بالکل. تو اب برژنیف صاحب بیمار پڑے ہیں، لیکن اب ان کو
کوئی میکنزم ہی نہیں ان کو تبدیل کرنے کا. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک بابا جی لائے گئے جی چرنن کو صاحب, تو چند مہینے کے اندر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. آندروپوف صاحب لائے گئے تو وہ بھی عمر کے جس حصے میں تھے وہیں سے آنا تھے نا, ایک پروکریٹک اسٹرکچر بن گیا تھا. جی جی ٹھیک ہے, اس کو اگر میں غلطی نہیں کرتا تو اپارٹشک میرے پاس, مجھے رشین تلفظ میرا تو خیر کسی زبان میں بھی تلفظ اچھا نہیں. اینی وے, جب 1984-85 میں گورباچوف اقتدار میں آئے تو ہی واز 54 اور یہ ینگسٹ تھے آئرونیکلی. اور یہ 1970 سے جو دنیا کی معیشت نے جسے کہنا چاہیے کہ سیکنڈ وار کی جو تباہ کاریاں تھیں ان پہ قابو پا کے جس سپیڈ سے ترقی کرنا شروع کی تھی اس میں نمبر 2 معیشت سے سوویت معیشت جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئی تھی, اور یہ 8ویں 7ویں نمبر پہ تھی 1984 میں 85 میں, اور یہ 10ویں نمبر پہ تھی 1990 میں, اور یہ آج بھی جو ہے وہ بہت اچھی حالت میں نہیں ہے. اب گورباچوف ایک نسبتاً نوجوان ذہن ہوتے ہوئے مغرب کی ترقی دیکھ رہا تھا, جاپان کی ترقی دیکھ رہا تھا, امریکن ترقی دیکھ رہا تھا, اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ ریاست جو ہے, یہ سسٹم جو ہے, کمیونسٹ سسٹم جو ہے, اس میں انوویشن ممکن نہیں ہے. اس نے ایک بڑی مشہور اس کی ایک مثال ہے کہ اب وہ گیا مارگریٹ تھیچر سے ملنے, تو اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو کون بتاتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں کیا رکھی جائیں, کیونکہ وہ تو سینٹرلی ایڈمنسٹرڈ اکانومی کا بندہ تھا نا. تو حالانکہ یہ ایسا سوال ہے کہ یہ کالج کے پہلے سال میں کوئی لڑکا یا لڑکی پوچھ سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے ملک کا سربراہ سیکرٹری ہے سوویت یونین کا کمیونسٹ پارٹی کا, چونکہ پریزیڈنٹ ان کے یہاں فگر ہیڈ ہوتا تھا, اور وہ اس کو سوال کرتا ہے کہ آپ کو کون بتاتا ہے کہ کس چیز کی کیا قیمت طے کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نہیں بتاتا, مارکیٹ خود بتاتی, کیونکہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے وہ قیمتیں طے کرتی ہے. یعنی اتنی معمولی بات جو ہے وہ اس کمیونسٹ رجیم کا سربراہ پوچھ رہا ہے جس نے اپنے ملک کے شہریوں پہ کسی کو کسی پہ, شوہر کو بیوی پہ, بیوی کو شوہر پہ, بھائی کو بھائی پہ اعتبار نہیں کہ ان میں سے کون KGB کا ایجنٹ ہے. یعنی ایک طرف بیکار انفارمیشن اتنی زیادہ, اور ایک طرف اتنی معمولی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اکانومی انسینٹیو پہ چلتی. تو گورباچوف نے 2 پالیسیاں متعارف کروائیں, پلس ٹروئکا, آہستہ آہستہ کھلی منڈی کی معیشت کی طرف سفر, اور گلاسنوسٹ کھلے دروازے کی پالیسی جسے کہتے ہیں, انفارمیشن, فریڈم ٹو اسپیک. اس پر بہت بڑا کردار جو ہے وہ سخاروف کا رشیا میں, اور جو 54 میں ایسٹ جرمنی میں, 56 میں ہنگری میں, 69 میں چیکوسلواکیہ میں جو بغاوتیں ہوئی تھیں اور جو کچل دی گئی تھیں, لیکن لوگوں کے اندر اس کا مطلب یہ کہ ایک بے چینی, اضطراب. اور دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, انسان صرف روٹی کھا کے پیٹ بھر کے خوش نہیں ہو سکتا. انسان کو اپنی اکمپلشمنٹ کے لیے, اپنا جو اس کی صلاحیت ہے, جو پوٹینشل ہے, اس کو ریئلائز کرنے کے لیے ذہنی آزادی, خیال کی آزادی بھی اتنی ہی ضروری ہے.
اس کے بغیر جو ہے وہ ہیومن سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتی. بائی دا ٹائم گورباچوف ایمرجڈ آن دا سوویت political map, already a movement was underway in Poland with the leadership of Lech Walesa. لیکن اس دنیا میں گورباچوف نے یہ نتیجہ نکالا جو جس کا انہیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم اس کو طاقت سے اگر کچل بھی دیتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. جو اصل مسئلہ ہے وہ وہیں پہ ہے, اور وہ ہے کہ ہم علم میں اور معیشت میں اس رفتار سے ترقی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ انصاف جسے ہم کہہ سکیں. گورباچوف refused to use violence against what happened in the autumn of 1989, جس میں برلن کی دیوار گر گئی, جس میں چیکوسلواکیہ میں ویلویٹ ریولوشن آیا ہے, جس میں رومانیہ میں جو ہے وہ وائلنٹ تبدیلی آئی. چاؤشسکو اور اس کی بیوی جو ہے نکولائی چاؤشسکو اور اس کی بیوی جو خود کو سائنسدان کہتی تھی وہ قتل کر دیے گئے, اور بہت سے لوگ جو ہے وہ سرکاری ریاستی قوتوں کے ہاتھوں مارے گئے. گورباچوف refused to intervene. وارسا پیکٹ practically collapsed. اس صورتحال میں جو رشیا کے اندر ویسٹرن انٹرسٹ تھا, کمیونسٹ پارٹی کا جو ہولڈ تھا, وہ گورباچوف کو اس کا لیے مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ ہم تو جو ہے نا وہ اتنی بڑی طاقت تھے, سپر پاور تھے, ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم. تو انہوں نے بغاوت کر دی. اٹ واز اگست 1991. اور جب انہوں نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ماسکو کے شہری رشین سٹیزنز stood up. They resisted. بہت تھوڑی سی مواد ہوئی, سنگل ڈیجٹ میں پرہیپس, لیکن بورس یلسن had emerged as a very strong political leader within Soviet parliament. وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا, اور بائی دا ٹائم گورباچوف ریٹرنڈ 5 یا 6 دن غالباً تھے اس کے, کیونکہ وہ کریمیا گیا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ چھٹیاں منانے جب یہ اسٹیپ لیا گیا. اگین اٹ واز اے کنسپریسی. تو پریکٹیکلی جو ہے وہ بورس یلسن ہیڈ ٹیکن اوور. اس کے بعد گورباچوف کا اقتدار سے بے دخل ہونا بس جسٹ اے فارمیلٹی فرام اگست 91 آنورڈ. اور جنوری 92 میں سوویت امپائر ختم ہو گئی, کولڈ وار جو ہے وہ فارملی ختم ہو گئی, وارسا پیکٹ ختم ہو گیا, اور کروڑوں انسان لٹرلی, بلکہ اربوں میں گننا چاہیے ساری آبادی کو لے کے, ارب تو نہیں لیکن کروڑوں میں تھے جنہوں نے آزادی کا سانس لیا. گورباچوف جس دنیا میں آج ہم زندہ ہیں ود اٹس گڈ اینڈ بیڈ, اس دنیا کے آرکیٹیکٹس میں سے ایک گنے جائیں گے. سر, USSR کا ٹوٹنا اور پھر رشیا کا بننا, اس میں ان کا کتنا کردار ہے, اس کے بارے میں آپ کیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پروسیس پہلے سے چل رہا تھا, انہوں نے اس کو ٹریگر آف کیا, لیکن وہ ایک انیویٹیبل بات جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہنا تھی وہ یہ تھی کہ ونس تبدیلی کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو پھر تو نہیں, آپ اس سسٹم کے ون پارٹی اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے, کمیونسٹ پارٹی کی مونوپلی رکھتے ہوئے آپ اس کو نہیں چلا سکتے تھے, آپ اس اکانومی کو نہیں چلا سکتے تھے. تو گورباچوف جو ہے انہوں نے پہلے سے ریئلائزیشن موجود تھی, معاشی جمود موجود تھا, دفاع پہ بہت زیادہ خرچہ ہو رہا تھا, اور جو اپنی پراکسیاں بنا رکھی تھی دنیا بھر میں ان کو جو ہے وہ ان کی مدد کرنے پہ بہت کچھ لگ رہا تھا.
تو وہ سب سامنے تھا. گورباچوف کو کریڈٹ اس بات کا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تو اس جو طاقت کا استعمال 20s آنورڈ سوویت یونین اور سوویت بلاک میں لیٹر چلا آ رہا تھا, ایک تو اس آپشن کو یوز نہیں کیا, اور دوسرے حوصلہ افزائی کی. کیا میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ وہ مارکیٹ تھیٹر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو قیمتیں کون بتاتا ہے. مجھے ان کا ایک جملہ یاد ہے کہ ایک جگہ پہ وہ گئے ہیں کارخانے میں, اور انہوں کہتے ہیں کہ بزنس بروکس نو ڈیلے, اس لیے کہ جو ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ ہے اس میں جب انسان جو ہے وہ اس بنیادی آزادیوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں. ان کی جب آپ نے ترقی کرنی ہے سازش کے ذریعے, بدعنوانی کے ذریعے, کسی کی خوشامد کر کے, جھوٹ بول کے, منافقت کر کے, اور آپ کے لیے نو گو ایریاز ہیں آپ کے دماغ میں بھی اور آپ کے ایکشن میں بھی. مشہور مثال ہے نا اس کی جو 1956 کی کانگریس میں کراشچیف نے تقریر کی تھی, جس میں اس نے اسٹالن ایرا کو پہلی دفعہ جو کھلم کھلا 20ویں کانگریس تھی سوویت یونین کی, اس میں اس پہ تنقید کی. تو کسی نے کہا کہ جب یہ سب کچھ اسٹالن کر رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے کراشچیف صاحب؟ بائی دا وے کراشچیف جو ہے وہ 1931 میں ماسکو کا میئر تھا, جس برس میں گورباچوف پیدا ہوئے تھے, رائٹ. تو اس نے کہا کہ یہ سوال جس نے بھیجا ہے وہ کھڑا ہو جائے. کوئی نہیں اٹھا, جب پرچی پھینکنے سے کہا میں بھی یہی کر رہا تھا. جیسے تم مجھ سے ڈر رہے ہو میں بھی اسٹالن سے ڈرتا تھا, میں آج یہاں نہ پہنچتا اگر میں نے جھوٹ نہ بولا ہوتا. تو جو امریت ہوتی ہے وہ انسانوں کو منافقت پہ, جھوٹ پہ, جس کو ہمارے جیسے معاشروں میں آج کل جو ہے وہ نئے نئے نام دیے جاتے ہیں, فالٹ لائن, ریڈ لائن کراس کر لی ہے, سینسٹیو ایشو تھا. ہم اس سے کچھ زیادہ ناواقف نہیں ہیں. اچھا سر, ایک بات یہ بھی کلیئر کر دیجیے کہ جو موجودہ رشیا ہے کیا یہی خواب تھا ان کا گورباچوف کا؟ دیکھیے, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. ڈیموکریسی ایک سیاسی بندوبست کا نام نہیں ہے, یہ ایک ثقافت کا نام ہے. بالکل, اس کی قدریں سیکھنا پڑتی ہیں, اور جو پرانی نسلیں جو ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں ان کو جو ہے ری ارینج کرنا ہوتا ہے. ٹو می رشیا اسٹل is not enjoying complete democracy. Yeltsin himself proved to be a semi-autocrat, but Putin definitely is an autocrat. یہ ہماری نسل کی خوش قسمتی بھی ہے کہ 200 برس پہلے 1789 میں دنیا نے انقلاب فرانس دیکھا تھا اور امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بنتے دیکھا تھا. 200 سال بعد ہماری نسل نے بھی ایک جمہوری اور سینسٹیو دنیا کا خواب دیکھا تھا. ہم we were young and we thought that by the end of our time here we will be able to see a better, a more just, a more equal, a more prosperous world. Yes, we still think that انسان آگے بڑھ رہا ہے, لیکن ایک تو یہ کہ ترقی ان معنوں میں اس کو کمپریہنسو لینا چاہتا ہوں, جامع طور پہ لینا چاہ رہا ہوں. سیاسی بھی ہو, معاشی بھی ہو اور معاشرتی بھی ہو, وہ پورا ابھی نہیں ہو سکا, ان ایکول ہے. اور ابھی دنیا کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ون اور another form of exploitation میں ہے, ڈسکریمنیشن میں ہے, انیکوالٹی میں ہے. ہماری جو نسل ہے وہ اپنے سفر کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئی.
جی میرے جیسے لوگ جو ہے وہ انسان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوا کرتے. ٹیگور نے کہا تھا کہ جہاں ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں کہ بھی خدا انسانوں سے مایوس نہیں ہوا. جی بیٹر ورلڈ جو ہے ڈیفینیٹلی ایمرج ہوگی. جی انسان از ڈیسٹنڈ فار بگ لیپس ٹورڈز مور ہیپینیس, ٹورڈز مور اکوالٹی, مور فریڈم, اینڈ مور مور پراسپیرٹی. جی بٹ دا جرنی گوز آن. ایگزیکٹلی. جی تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجیے اور اپنا خیال رکھیں.